अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सलाह फराह में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान अली हैदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन है वो एतराज़ात लगने के बाद वापस हो गई है। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना ये चाहूँगा कि इससे पहले जमात इस्लामी की पिटीशन भी जिन ग्राउंड्स पर वापस की गई थी एतराज़ात लगा के, वही ग्राउंड्स तकरीबन वही एतराज़ात तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन में भी लगाए गए हैं। सोचने वाली बात नाजरीन यहाँ पर यह है कि या तो ये एक बहुत ही ना तजुर्बा कारी का अमल था जिसके बारे में कयास करना मुश्किल है, क्योंकि नईम बुखारी हों, हामिद खान हों या फिर दीगर ऐसे बड़े वकील जो कि पीटीआई के पैनल का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से इस तरह का अमल दोहराया जाना काबिल कबूल भी सब नहीं लगता और फहम में भी नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि शायद ये जानते हुए कि इस पिटीशन में इतनी जान नहीं है, हो सकता है कि अपने तमाम कानूनी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करने की कोशिश की जा रही हो। ये बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने रेंजर्स के हवाले से कहा कि रेंजर्स को इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात के दफ्तर को गिराएं। बाद में सोशल मीडिया पर यह बात आना शुरू हो गई, अवामी हलकों में यह बात कही जाना शुरू हो गई कि रेंजर्स को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊं उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाऊंगा और फिर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे हमें ज्वाइन किया है लाहौर से फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जनाब खालिद रांझा साहब ने। खालिद रांझा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, सीनियर वकील हैं आप। साथ ही साथ हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। खावर गुमन साहब, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं और डॉन से आपका ताल्लुक़ है, लिखते हैं और जब लिखते हैं तो काफ़ी कुछ सच और खरा खरा लिख देते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, नईम बुखारी साहब ने पिटीशन दाखिल की और जब ये पिटीशन दाखिल की उसी शाम उन्होंने टेलीविज़न पर इंटरव्यू देते हुए कितने वो कॉन्फिडेंट थे, वो भी आपको बताएंगे वो कॉन्फिडेंट कितने थे इस मामले में। खालिद रांझा साहब, एक बात बताइएगा कि ये जो एतराज़ात लगे हैं, ये जानते हुए भी नईम बुखारी साहब के यही एतराज़ात लगाए गए थे जमात इस्लामी की पिटीशन पर भी। क्यों, आपको क्यों लगता है कि इतनी कमज़ोर पिटीशन दाखिल क्यों की जाएगी? गुजारिश ये जी कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स और बाय लॉज हैं उसका सहारा लेते हुए ये एतराज़ रखते हैं, लेकिन अगर दफ्तर एतराज़ लगाए तो इसकी अपील जो है वो एक जज साहब सुनते हैं। यकीनन बुखारी साहब अपील दायर करेंगे और जज साहब फैसला करेंगे कि हम समाअत करते हैं। लेकिन ये कहा गया राजा साहब कि आप जो प्रॉपर फोरम है उसके पास जाएं, तो ज़रा आवाम की जो है वो नॉलेज के लिए और मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए भी प्रॉपर फोरम क्या होगा, किसकी तरफ इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ने? उनका ख्याल है कि पहले हाई कोर्ट में जाए, रिट में रिट आपके हक में नहीं होती तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाए दफ़ा 185 के तहत। ठीक है, यानी कि अब आपको मैं समझता हूँ कि ये जो एक मुझे बात कर रहे थे कि ये ऐसे एतराज़ात हैं ये अदलिया के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म के खिलाफ ये पिटीशन थी तो मैं समझता हूँ कि उनको इसको खुद सुन के इसमें फैसला कर लेना चाहिए था, एतराज़ ना लगाते तो बेहतर था। अच्छा, आपका ये मानना है कि इसको सुप्रीम कोर्ट सुन सकता था और एतराज़ात जो है वो समाअत यानी कि सुनने के बाद इसको वापस कर देते? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि आवाम समझती है कि अदालत का झुकाव जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ है। अच्छा, इस तोसर को ज़ाहिर करना चाहिए कोर्ट को। अच्छा, और ये भी एक तासुर, अब मुझे नहीं पता मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, ये भी तासुर राजा साहब कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहती। तो आपको लगता है कि इस तरह से जो अभी हुआ है, पिटीशन जो वापस दी गई है, इससे ये तासुर भी जोर पकड़ेगा? बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि अपील मंजूर होगी। पहले जमात इस्लामी की पिटीशन है उसमें यही इतराज है और साथ लफ्ज़ लिखा हुआ है फ्रिवलस, इसमें लिखा होगा फ्रिवलस। ये फ्रिवलस है क्या? जरा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। फ्रिवलस का मानी क्या होते हैं राजा साहब? बेमानी सी है। अच्छा, बेमानी सी है, वक्त ज़ाया कर रहा है, फजूल है। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर में मियां महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे तो मैं उनसे भी यही बात पूछूंगा कि यार आप क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम इतने अहम केसेस ऑलरेडी मौजूद हैं अदालत में। मियां साहब, सर एक बात की राजा साहब ने, अब ये बात हमें करना नहीं चाहिए, हमें कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा,
لیکن سڑکوں پر بھی آ رہی ہے تحریک انصاف اور ادھر بھی کورٹ بھی جا رہی ہے, الیکشن کمیشن بھی پہنچی ہوئی ہے. یہ تمام معاملات آپ کے خلاف ہیں, گھبرائے تو نہیں ہوئے؟ علی حیدر, بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے اداروں پر اعتماد نہیں کرو گے, جب آپ اپنے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا نام لے کر ان کی تصدیق کرو گے, تو کیا آپ ریاست پاکستان کی خدمت کر رہے ہو, کیا قوم کی خدمت کر رہے ہو؟ اب آپ کا حق ہے, آپ جس چاہیں فورم پہ جائیں. آپ الیکشن کمیشن پہ گئے ہیں, آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے. اس کے بعد دوسرا فورم ہے, اس کے بعد تیسرا فورم ہے. آپ 3 فورم چھوڑ کے آپ چوتھے پہ چلے جاتے ہیں, آپ سڑکوں میں بھی آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے, پریشر میں لانے کے لیے ایک طرف آپ پٹیشن دائر کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں سڑکوں پہ آ گیا ہوں. اگر یہ فیصلہ نہ ہو, کیا آپ کی خواہش کے مطابق ادارے فیصلہ کریں؟ یہ کبھی نہیں ہوتا. ادارے فیصلہ کرتے ہیں قانون آئین کے مطابق. ابھی راجہ صاحب بات کی کہ جناب اداروں کا جھکاؤ آپ کی طرف بہت ہے, نیب ہے تو وہ کلین چٹیں دے دیتا ہے آپ کو. اب میں کبھی بھی آنریبل میرے لیے عدلیہ جی, میں کبھی بھی ایسی بات خود سے میں کبھی بھی ایسی کوٹ نہیں کروں گا. رنجا صاحب نے کہا کہ جی تاثر ہے عوام میں کہ جناب ادھر کا جھکاؤ بھی آپ ہی کی طرف ہے اور عدلیہ کا جھکاؤ آپ کی طرف ہے. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے بات کہہ بھی دی اور کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ نہیں رہا. میں نہیں کہہ رہا, راجہ صاحب نے ابھی بات کی ہے, میں اس کو آپ کی طرف ایک گزارش کر دوں. آپ نیب کی بات کریں, آپ FBR کی بات کریں, تو بھائی میرے جب پرویز مشرف کا دور تھا تو کیا اس وقت بھی جھکاؤ اداروں کا ہماری طرف تھا؟ پرویز مشرف تو نہیں ہے. نہیں میری عرض سن لیں نا, اس وقت بھی اسی نیب نے, میری عرض سن لیں نا, اس وقت بھی اسی نیب نے کلین چٹ دی, اس وقت بھی عدالتوں نے کلین چٹ دی, اس وقت بھی FBR نے کلین چٹ دی. تو کیا اس وقت میرا یا آپ کا کس کا انفلوئنس تھا؟ اور دوسری بات جو رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں, میں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں رانجھا صاحب, میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں, مگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر قانون جو ہے, ابھی انہوں نے فرمایا نا کہ کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے خلاف تھی اس لیے یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. بھائی یہ نہیں ہوتا, پرائم منسٹر ہو یا عام آدمی ہو, قانون نے دیکھنا ہے کہ قانون راستہ کدھر دیتا ہے آپ کو. قانون کے مطابق عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں, اداروں نے نہیں کر سکتا. سیاسی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر سیاسی فیصلے جو تاثر ظاہر کرنے یہ کیا بات ہے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. گومن صاحب, یہ کیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف, ابھی خبر بنی تھی جی, پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی اور ایک ہیڈ لائنز بھی تھی اخباروں کی, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب اچانک سے سب جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے چیز. یہ نہ تجربہ کاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یا کوئی سیاسی چال آپ کو نظر آتی ہے اس کے اندر؟ نعیم بخاری جیسا بڑا لائر حامد خان کنسلٹنسی دے رہے ہیں ساتھ میں, وہ اتنی نہ تجربہ کار اور اتنی جسے انہوں نے کیا جو ایک بے معنی قسم کی پٹیشن وہ دائر کر سکتے ہیں کیا؟ علی, یہ پہلے دن سے یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو پولیٹیکل فورم پہ ہی اس کو ایڈریس ہونا ہے, یا تو پارلیمنٹ کے اندر یا سپریم کورٹ اس طرح کے کسی جس میں اس طرح کی پولیٹکس انوالو ہے بالکل ہاتھ نہیں ڈالے گی. آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن رگنگ کا ایشو بھی آیا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے اس ٹائم بھی لیٹر لکھا تھا, 8-10 مہینے وہ لیٹر پڑھا رہا تھا, لیکن جب تک PMLN اور PTI کے درمیان ایک وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا, کنسنسس نہیں ہوا تھا, اس میں TORs نہیں بنے تھے, اسپیشل آرڈیننس کے تھرو ایک کمیشن نہیں بنا تھا, تو سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی ایکشن یا کوئی نوٹیفائی کمیشن نہیں کیا تھا. تو اسی طرح اس میں اس طرح کی پالیٹکس انوالو ہے. سپریم کورٹ تب تک اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. یاد ہوگا جب انیشلی پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر لکھا تو انہوں نے جواب دے دیا کہ جی ہمیں ٹرمز آف ریفرنس تو بتائیں. آف شور کمپنیز ایک سیٹ اپ ہوئی ہے, باہر ہوئی ہے, ایک فرض کریں ایک لیجرلی کرائم کمٹ ہوا ہے, منی لانڈرنگ ہوئی ہے, مڈل ایسٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں UK یا کہیں سے بھی جو ہوئے, جس طرح ایک الج کیا جا رہا ہے, ایکیوز کیا جا رہا ہے, تو ایک فورن لینڈ میں ایک کرائم allegedly کمٹ ہوا ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے یہاں پہ سپریم کورٹ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ یہی بات ابھی دیکھیں میاں صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ یا عدلیہ کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو سیاسی نظر سے نہیں دیکھے گا. تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے ان کو دیکھنا چاہیے اگر رولز وائلیٹ ہوئے ہیں تو آپ تحقیقات کا آغاز کریں. دیکھیں میری بات سنیں, مسئلہ تو یہ ہے اس میں جو بات ہے, میرا آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ ہے پولیٹیکل ایشو اور اس کو پولیٹیکل گراؤنڈ پہ ہی اس کو حل ہونا ہے. اس کو یا پارلیمنٹ لیول پہ حل ہونا ہے یا سڑکوں پہ حل ہونا ہے. اگر آپ سمجھے گے کسی لیول پہ ECP اس پہ کوئی رولنگ دے دے گا یا سپریم کورٹ سے ایک ججمنٹ چاہے گی کہ پرائم منسٹر صاحب کو ہم ان گراؤنڈز پہ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, میں یہ بات راجہ صاحب سے پوچھ لوں کہ ایسا کچھ نہیں کرے گا. راجہ صاحب یہ آپ جو کہ وکیل ہیں اور سینئر وکیل ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنا پولیٹیکل معاملہ ہے کہ قانون لا ول ناٹ ٹیک اٹس کورس, کہیں سے بھی جو ہے قانون اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گا کہ یار یہ سیاسی مسئلہ ہے, میں کہیں سیاست کی نظر نہ ہو جاؤں؟
गुजारिश ये जी कि जहाँ तक अदालतें हैं, मैं समझता हूँ अदालतों को सियासी मसाइल से इजतनाब करना चाहिए। इससे अदालतें पोलिटिसाइज हो जाती है। जब अदालत पोलिटिसाइज हो जाती है तो फिर अदालती वकार मजरू होता है। लेकिन बात हो रही थी प्रोसीजरल, इसमें ये जो ऑर्डर पास किया है ये एक रजिस्ट्रार के ऑफिस ने किया है, ये जज साहब का ऑर्डर नहीं है। ठीक है, लेकिन तोसर की बात है कि तोसर ये होता है कि हाँ जी शायद सुनना नहीं चाहते, शायद इसमें नहीं आना चाहते इसकी। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इस बात का हामी हूं कि अदालतों को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। इन केसेस से पोलिटिसाइज होती है, मसला हल नहीं होता, अदालत खराब होती है। तो राय साहब, जो रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है वो एक डीएमजी ऑफिसर के पास है, पता नहीं उसने इंस्ट्रक्शंस ली, खुद से जजमेंट दी। अब ये तो आप बताएं कि ये रजिस्ट्रार के ऑफिस पे इस लेवल के डिसीजन सर आपने कहा। रजिस्ट्रार का तो काम ही यही है ना सर, ऊपर जाने से पहले इसको आप बेहतर जानते हैं कि इसको स्क्रूटनाइज किया जाए कि अच्छा ये बताइएगा मेंटेनेबल है उस तरह से? अगर अपील में दोबारा जाते हैं और ऐसे कौन कौन से एतराजात आप समझते हैं कि दूर हो जाए तो अपील में बात बन सकती है? ऐसे एतराज़ात लगते हैं रोज, और अदालत रोज उसे मुस्तरद करती है और कहती है कि हाँ जी इसको सुना जाए। अच्छा ठीक है, इसके चांसेस आपको लग रहे हैं कि अगर अपील में जाती है तो बात बन सकती है? या मतलब अपील में ऐसी कौन सी चीजें बात बनना, मतलब ऐसे मैं इस मामले में नहीं कह रहा, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा कि कोई अच्छी चीज है। इतना अहम इशू है, इतना बड़ा इशू है, पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व है और अदलिया यकीनन इसको सुनेगी। अच्छा ठीक है, ब्रेक अगर भी हमारे पास टाइम अगर है तो हम ब्रेक लेनी है। ठीक, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मियां महमूद रशीद, चूंकि जो रिस्पोंडेंट पार्टी है इस पूरे मामले में अभी तक मियां साहब और पाकिस्तान तहरीक साहब हमारे साथ नहीं थे, तो हम उनका वर्जन नहीं ले पाए। उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद, उनसे पूछेंगे जनाब कि ये क्या हुआ है, आगे की आपकी तैयारी क्या है, तो फिर उनकी बातों का जवाब हम मियां जावेद लतीफ़ साहब से लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी, मियां महमूद रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जिस गली जाना नहीं था उसका रास्ता ऐसे ही पूछते रहे आप, प्रॉपर फॉरम ये था नहीं, इतने बड़े लॉयर्स एंगेज थे, ये क्या पहले इल्म नहीं था कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है? आपकी पिटिशन फिर आपने दायर भी की, इतना वक्त भी आपने ज़ाया किया, और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे इंग्लिश का लफ्ज़ है, मुझे भूल गया, ज़हन से नहीं आ रहा, फ्रिवलेस, हाँ, उसके उर्दू के मानी बेमानी, बिल्कुल वक्त ज़ाया करने वाली बात है जो आपने की है। सर महमूद साहब, देखें, ये अगर हम ना जाते तो भी लोगों का ये कहना था कि अदालत आलिया में आप जाएं, आप सड़कों पर क्यों जा रहे हैं, आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, आप रेफरेंस दायर करें, रेफरेंस लेके आएं। लिहाजा हमने सारे ऑप्शंस जो है ना वो इस्तेमाल किए हैं। स्पीकर को भी रेफरेंस, इलेक्शन कमीशन को भी, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब उन्होंने अगर एतराज़ लगा के वापस की है तो हमारी लीगल टीम इस पर सर जोड़ के बैठी हुई है कि किस तरह से उनके एतराज़ात को दूर करके हम अपील में जाते हैं, और ये पता चल जाएगा कि आया सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती एंटरटेन तो फिर बाकी हमारी एप्लीकेशन तो चल रही हैं। रेफरेंस जो इलेक्शन कमीशन के पास भी है, स्पीकर के पास भी है, और अवाम की अदालत तो है ही। वो ऑप्शन जो सड़कों पर है वो हम इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं। वो उसमें आप एक महारत भी रखते हैं सड़कों के ऑप्शन में मियां साहब। अच्छा, वैसे जो चीज़ मैं समझ पाया हूं और जो आपके आने से पहले बात हो रही थी, ये शायद आपने ऑप्शन इस्तेमाल ही इसलिए किया है कि कल को कोई उंगली ना उठा सके, बात ना कर सके। इल्म आपको भी इसका था कि सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर फोरम नहीं है। देखें, ये नीयत पे शक करने वाली बात है। मैं ये समझता हूं कि हमने हर वो ऑप्शन जो कानून के दायरे में रह के, जो हमारे वकला हैं, वो कोई बच्चे तो नहीं हैं, हामिद खान या नईम बुखारी, यही तो सर मैं कह रहा हूं। अगर उन्होंने ये पिटीशन दायर की है तो उसके उनके पास सॉलिड इस बात की चीजें मौजूद थी, तो हम कोर्ट में गए ना। ठीक है, अब हम अपील में दोबारा जाएंगे, और अपील में अगर वो हमारी अपील एडमिट हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर बाकी हमारी चीजें तो चल रही हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि हम अवामी दबाव जो है वो इतना बढ़ाएंगे कि जो बात वजीर आजम खुद कौम को कह चुके हैं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं, अब वो बात कहीं नजर नहीं आती। ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने कहा, कौम से खिताब करने में भी कहा, हम हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि वो कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करें, और ये पनामा लीक्स वाला मामला, इसको हम दबने नहीं देंगे और खत्म नहीं होने देंगे। ठीक है मियां साहब, जावेद साहब, सर मियां साहब का जो चुप रहना है ना सर, उस पर बड़े एतराज़ात हैं। ये अल्ताफ हुसैन साहब वाला मामला जो सारा था,
اس میں پاکستان کو برا بھلا کہنے والا معاملہ، وہاں پہ خاموشی. اس کے بعد اب یہ پیناما لیکس کے ایشو پہ وہ بات ٹھیک ہے، پہلے تو خود کو پیش کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہوتا، پیش بھی نہیں کرنے دیتے کسی کو، اور آگے دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں. علی حیدر، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر جب تک کسی بات کے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ لیتے اس وقت تک وہ کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، وہ کسی جماعت کے سربراہ تو نہیں ہے خالی. اب چیف عطاء حسین صاحب والے معاملے میں کیا نتیجے پہ پہنچنا؟ اب میری عرض سنیں نا، ایک بندہ سیدھا فون پہ آ کے گالیاں دے رہا ہے پاکستان کو. اگر میری عرض کرنے کا موقع دیں، سیالکوٹ وہ جلسے میں تھے، جب ان کو یہ وہ واپس آ رہے تھے تو خبر ملی، آتے ہی جو وہ اسلام آباد پہنچے ہیں تو ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ایک ایک لفظ کا حساب لیں گے، کسی طور پر بھی نہیں چھوڑیں گے. تو خدا کے لیے یہ مت کہا جائے کہ جناب دیر کر دیتے ہیں، 5 منٹ دیر ہو گئی، 3 منٹ پہلے آنا چاہیے تھا، یہ مناسب نہیں ہوتے الفاظ. ہاں ایک بات ضرور ہے جو ابھی کہہ رہے تھے محمود رشید صاحب کہ خود کو احتساب کے لیے انہوں نے کہا پیش کر دیں گے اور اس کے بعد آج خاموش ہیں. آپ یہی شاید کہہ رہے ہیں، تاثر آتا ہے نا میاں صاحب. لیکن علی حیدر مجھے یہ بتائیں، کیا چوکوں چوراہوں میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ حساب دیں گے، یا کوئی شخص، کوئی عام شخص بھی چوکوں چوراہوں میں حساب دے گا یا کسی فورم پہ حساب دے گا؟ آپ ایف بی آر میں جائیں گے، آپ وہاں حساب دیں گے، آپ الیکشن کمیشن گئے ہیں وہاں حساب دیں گے، آپ کسی کورٹ میں جاتے ہیں، لوور کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، جہاں بھی یہ اس کے لیے بلایا جائے گا وہاں بالکل حساب دیا جائے گا. مگر اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے لینے کی اندر جو ایک آپ کا روش ہے نا، وہ ان کو چھوڑنا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عام بندہ ہو یا ایک عمران خان ہو، اگر آپ عوامی دباؤ سے اور ایک پریشر گروپ سے 4 بندے آپ اکٹھے کریں تو آپ اس کے بعد کہیں کہ جناب علی حیدر کو یہاں سے اس چینل سے نکال دیا جائے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میرا سر سوال صرف یہ ہے، میاں صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ آپ سے بھی میرا سوال ہوگا سر، بعد میں پھر ہم اس کو اور ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اوئے کہتے ہیں تو پھر میں میاں صاحب معذرت کے ساتھ آپ کے جو ہاکس ہیں، بڑے ہاکس ہیں جو آپ کے جو بڑا بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، وہ سب لال پیلے ہو جاتے ہیں. لیکن میں یاد کرا دوں یہاں پہ ناظرین کو کہ پاکستان کو ناسور کہے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے کہ دانیال عزیز صاحب، مجھے طلال چودھری صاحب نظر کہیں نہیں آ رہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بیان دیا، بلکہ میں چاہوں گا پہلے آپ وہ سنیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی رینجرز کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل آفس کو گرائے، اور میں یہاں پر یاد کروا دوں ان کو کہ رینجرز خود سے نہیں کر رہی. مراد علی صاحب نے اس بیان کے بعد خود ایکشن لیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو انلیگل آفس کنسٹرکٹ ہوئے ہیں، سیکٹر آفیسز، ان کو گرایا جائے، رینجرز اپنے تعین نہیں کر رہے ہیں. یہ بات پتہ نہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو کسی نے بتائی یا نہیں بتائی. انہوں نے کیا کہا پہلے آپ یہ سنیں، پھر آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں میاں صاحب ٹھنڈے نظر آئے اس پورے معاملے پہ ہمیں، میں آپ کو پہلے وہ سنواتا ہوں. جی رینجرز ہمارے سر کا تاج ہیں. انہوں نے پورے ملک میں اور بالخصوص کراچی میں مجرموں اور قومی دشمنوں کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں، وہ پوری قوم کا فخر ہیں. لیکن سیاسی دفاتر کو بند کروانا اور کھلوانا یہ ان کا کام نہیں ہے. جو سیاسی دفاتر وہ بند کروائیں گے وہ لوگوں کے دلوں میں کھل جائیں گے، اور جو سیاسی دفاتر وہ کھلوائیں گے وہ نفرت کا نشان بنیں گے. جناب رانا ثناء اللہ صاحب، میاں صاحب مجھے کہیں نظر نہیں آئے اس سے پہلے، اور جب وہ بولے ہیں تو یہ بولے ہیں کہ انہوں نے رینجرز کو متنازع بنانے کی کوشش کی. ایک مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب پرائم منسٹر بول لیتے ہیں، جب وزیر داخلہ بول لیتے ہیں، کوئی اور منسٹر بول لیتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ خود سے بول رہے ہیں، انڈیویجول یہ بات ان کی ہے. اگر کوئی وزیر داخلہ صاحب کے بارے میں تو یہ بات نہ کریں سر، وہ تو کئی دفعہ خود سے بول جاتے ہوتے ہیں. اچھا میری عرض سن لیں، جو پیپلز پارٹی کے خلاف بولے وہ خود سے ہی بولے نا. آپ نے کہا میں یہی تو کہنے لگا ہوں نا کہ اگر کوئی کریڈٹ دینے کی بات ہو تو پھر کہتے ہیں کہ خود سے یہ بولے ہیں، اگر ڈسکریڈٹ کی دینے کی بات ہو کہتے ہیں جماعت بولی ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں جو کہا انہوں نے وہ خود سے بولے یا جماعت کا موقف؟ میں یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جماعت کا موقف کئی جگہوں پہ چودھری صاحب خود سے بول جاتے ہیں، مگر یہ صحیح کہہ رہے ہوں. مطلب مجھے اس پر کوئی
کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور پارٹی لائن بھی ٹو نہیں کرتے, پارٹی لائن کراس کر جاتے ہیں. یہ شاید کہنا مشکل ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ اب یہ پارٹی پالیسی بیان ہے, حکومتی پالیسی بیان ہے جو انہوں نے دیا بطور وزیر داخلہ ایم کیو ایم کے حوالے سے. میں بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ ایک جو شکایت ہے اس پر میں چاہوں گا کہ گھومن صاحب کا جو ہے ٹیک وہ بھی لیا جائے, اور رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات ہوگی. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. پٹیشن جو ہے واپس آئی, اس پر تو بات ہو ہی رہی تھی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مدعا چھڑ گیا کہ نون لیگ ایک خاص معاملے میں ہمیں خاموش نظر آئی, لیکن جب بات عمران خان صاحب کی ہوتی ہے تو پھر جاوید لطیف صاحب تو بڑے ماشاءاللہ سلجھے ہوئے ہیں, لیکن نون لیگ کے پاس ہاکس بھی بڑے زیادہ ہیں, وہ میدان میں آ جاتے ہیں. گھومن صاحب, جب ایما کے گھر کے باہر احتجاج ہو گیا, عمران خان نے جو الیگیشنز لگائے تھے تو نون لیگ کے سپورٹرز وہاں پہنچ گئے. ایجور روڈ نظر نہیں آیا ان کو, کسی نے وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کو ناسور کہا تھا, وہ میرا اعتراض ہے ان سے, وہ ان کے کارکنان کو نظر نہیں آیا. اگر خاور صاحب سے پہلے ایک بڑی دیر سے خاموش, ایک سیکنڈ آپ کی اجازت سے, یہ احتجاج لندن میں ہوا ہے, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے احتجاج کیا, آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ نہیں, پیپلز پارٹی نے کیا, مسلم لیگ نون نے کیا, بلکہ یہ پاکستان زمین پارٹی کرنے کے لیے, لیکن روڈ کے کیا اس طرح نہیں میرا تقسیم کرنی چاہیے. یہ جو سارا ایشو ایوالو ہو رہا ہے نا, اس کو تھوڑے سے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب الیکشن ہونے جا رہا ہے, 20 مہینے سے کم ٹائم رہ گیا. اب سمجھے کہ ایک جب فائنل ایئر ہوتا ہے وہ الیکشنئرنگ ہوتی ہے, تو یہ ساری جو پالیٹکس ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, پی ٹی آئی اپنا کر رہی ہے, بس ساری ایک پالیٹکس ہو رہی ہے. پی ایم لین آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے اگینسٹ جب یہ سارا ایشو آیا ہے, الطاف حسین کی سٹیٹمنٹ پاکستان کے اگینسٹ, اور اس پہ بالکل کسی قسم کا ریئیکشن نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے تھا. اس کا سمپل سی ریزن ہے, اس ٹائم جو ریپرزنٹیشن کے حوالے سے ایم کیو ایم ایک تیسری بڑی قوت ہے. نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس 24-25 لوگ ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں, ادھر اراؤنڈ 50 ایم کیو ایم ادھر ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ کسی بھی لیول پہ اگر دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو وہ کل کو ان کو بین کروا دے, ایک پٹیشن چل جائے, اٹارنی جنرل کے تھرو چلے جائیں, یا پولیٹیکل پارٹیز ساری اب کہہ رہی ہیں کہ جن کے اگینسٹ ہے ان کو سارا اکٹھا کر کے کوئی اے پی سی کروا کے ان کو بین کروا دیں. لیکن الطاف حسین نہیں, میری بات سنیں, دیکھیں الطاف حسین کے اگینسٹ جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے اگینسٹ علیحدہ کر چکے ہیں نا سر, نہیں وہ علیحدہ کر چکے, آپ یہ ساری دنیا کو پتہ علیحدہ یہ اس بات کا آپ ایک تفصیلی جواب میں اچھا چلے وہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں ہوگا. تو یہ پی ایم ایل این کے حق میں ہے کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے اس پریزنٹ فارم میں انٹیکٹ رہے, اور اس کو کسی قسم کا وہ بالکل اس میں ٹوٹ نہ آئے. یہ ان کے حق میں ہے, یہ نہیں ہونے دیں گے, یہ ہمارے بھی حق میں ہے, یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کسی پارٹی کو عوامی جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو بین نہیں کر سکتے. غداری کی بات, غداری کا مقدمہ بنتا ہے الطاف حسین صاحب پہ؟ بالکل بنتا ہے. غدار کہیں گے آپ ان کو؟ بالکل میں غدار کہتا ہوں. میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں جب 14 اگست 79 کو اس نے قائد اعظم کے مزار پر پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا, میں اس وقت سے اس کو غدار کہتا ہوں. کراچی کے لوگ غدار کو مینڈیٹ دیتے آیا. میں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا اس کے لیے میں آپ سے مراد سویلین, میں آپ سے مراد پاکستان کے دیگر ادارے, بھائی ان کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ جس حد تک کیا وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے. کیوں قصوروار ہے بھائی؟ آپ کے لیڈر معافی مانگنے گئے تھے. میری یار سنیں نا یار, میں ایک پاکستانی ہوں, آپ پاکستانی کیسے سے بات کر میں اپنے میرے اپنے جذبات ہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ 79 کا میں نے ذکر کیا, میں 2005 کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں, جب انڈیا میں جا کے اس نے پاکستان کی تقسیم پہ بات کی, جب اس نے کشمیر کے متعلق گفتگو کی. لیکن اس وقت کے پرویز مشرف نے, جو پاکستان کا اس وقت کا جیسے بھی پریزیڈنٹ تھا, اس نے آپ کے ہائی کمشنر کو کہا کہ اس کی دعوت کا اہتمام کیا جائے, اور اس کی دعوت کا اہتمام ہوا. مشرف نے کیا اور ادھر آپ کے لیڈر معافی مانگنے گئے, اپنے ساتھ شامل بھی رکھا. علی ادھر اس طرح نہیں یار, میری بات سن لو نا, میں جہاں میرا قصور ہے میں آپ کا گنواؤں گا. میں نے غلط کیا, میں یہ بھول ہو گئی, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جب میثاق جمہوریت سائن ہوا تو اس وقت تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ 12 مئی کے واقعہ کے بعد اس جماعت کو کوئی بھی نہ اس کے ساتھ اتحاد کرے گا, نہ حکومت میں آئندہ کوئی اس کو شامل کرے گا. مگر بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے NRO کیا اس کے ساتھ, اور اس کو حکومت میں اپنے میں شامل کیا. بھلے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی, اگر وہ ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا. مگر ایک موقع ایسا بھی آیا. راجہ صاحب سے بھی لے لوں اس وقت ہمارے پاس. راجہ صاحب, چونکہ آپ وکیل ہیں لیکن ڈیفینیٹلی ایک سیاسی سوجھ بوجھ بھی آپ رکھتے ہیں اس معاملے پہ. اب یہ جو نقطہ اٹھا کہ نون لیگ کی جو ایک
نرم گوشہ جو ہے وہ رکھتی ہے. اچھا فاروق ستار صاحب نے کہا کیا تھا, میں ان کی زبانی سنواتا ہوں آپ کو. مجاہد صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا, پھر میں نجا صاحب کی طرف آتا ہوں. سنیے کیا کہتے ہیں فاروق ستار صاحب. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں آپ کو سنواتے ہیں. رانجھا صاحب سر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جی رانجھا صاحب, آواز ٹھیک نہیں آ رہی. جی رانجھا صاحب آپ سن پائے ہیں یہ پوری گفتگو جو ابھی میاں صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی, میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ؟ میں سن رہا تھا اس بات کو. جی جی سر, لیکن مجھے صحیح آواز ٹھیک نہیں آ رہی. اچھا آواز آپ کو یہ جو تاثر ایک پایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس طرح سے کنڈیم نہیں کیا ہے جو باتیں الطاف حسین نے کی, یا جو اس طرح سے پاکستان کو برا بھلا کہا, اور ایک موقع پر نہیں کئی مواقع پر کہا. میں آپ کو میں کوئی الزامی گفتگو نہیں کر رہا, لیکن یہ بات تو قابل ذکر ہے کہ حکومت میں وقت کی رسپانسبلٹی مختلف ہے باقی سیاسی پارٹیوں سے. ایک آدمی جرم کرتا ہے اور اس کے متعلق ہم نے کیا تحرک کیا ہے قانون میں؟ کوئی نہیں کیا جی. اس نے ایک جرم کیا ہے, کیا اس جرم کی پاداش میں ہماری حکومت نے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں اٹھایا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی کمیٹی بنائی ہے سر ایک انہوں نے بیچ میں انڈر دا کارپیٹ, بات اور ہے جی, لیکن اٹارنی جنرل کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کمیٹی کا ابھی تک. علی حیدر جی, بات کسی کے حق میں جائے یا خلاف جائے, بات یہ ہے کہ اس پریشر گروپ کو مختلف اوقات میں منتخب حکومتوں کے خلاف بھی استعمال کیا جاتا رہا, اور منتخب حکومتیں جو ہیں وہ بھی ان کا سہارا لے کر اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش میاں صاحب نے بھی لیا نا سر میری بات سہارا اس کا. میری عرض سنیں, یہ 3 سالوں میں تو ہم نے نہیں لیا ایک چیز. ایک منٹ رکیے گا سر, یہ ذرا سنیے میاں صاحب نے کب لیا, سنیے. ہم الطاف بھائی کی بات کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کے اوپر اپنی معاشرہ قائم کریں گے, جہاں امیر بھی اسی انصاف سے پانی پیے گا جہاں غریب بھی انصاف سے پانی پیتا ہے. الطاف بھائی کو بھی اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم ہیں ہم پاکستان کا جذبہ محبت رکھتے ہیں اپنے سینے کے اندر, اور ہم پاکستان کے اتحاد کے لیے ہم تک بنیں گے. ہم پاکستان کے اتحاد کے لیے اپنی جان کی جی الطاف حسین بھی نہیں, الطاف بھائی. میں محمود الرشید صاحب کو انگیج کروں. تو کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو جو آپ نے سنوایا کیا کہا ہے سر, یہ کرنے پاکستان کے اتحاد کے لیے, پاکستان کے لیے کٹ مریں گے. یہ نہیں کہا کہ تم غدار کو اور ہم پھر بھی تیرے ساتھ ہیں, یہ نہیں کہا. اپنے حق کے لیے استعمال کیا نا سر. نہیں میری سنیں نا, آج بھی میں یہ کہتا ہوں, آپریشن ہو چکا تھا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایم کیو ایم کے دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے غدار نہیں کہا, میں ان کو غدار کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سر آپریشن ہو چکا تھا, جناح پور کے نقشے برآمد ہو چکے تھے, سب کچھ ہو چکا ہوا تھا, اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا تھا. میاں محمود رشید صاحب کو, میاں صاحب کیا کہیں گے سر آپ اس پہ؟ آپ کی پارٹی نے تو ہمیشہ مخالفت کی ہے, الیکشن بھی لڑے ان کے خلاف, اور کئی فورم پہ آپ کے لیڈر بولتے بھی ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے. جناب دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس میں جو عناصر ملک سے غداری کرنے والے ہیں, ملک دشمن ہیں, پچھلے 25-30 سال سے اس ملک کے سب سے بڑے شہر کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے, جنہوں نے یہاں پر امن تہ و بالا کر دیا تھا, روزانہ سینکڑوں لاشیں گرتی تھیں. اب اللہ اللہ کر کے یہاں پر رینجرز کے ذریعے سے اگر یہاں پر امن بحال ہوا ہے, اور اس کے بعد اس بوکھلاہٹ میں اور اس کیفیت میں کہ انہوں نے تو کچھ اور پلان کیا ہوا تھا کسی کے اشارے پر, یہ تو کچھ اور ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں رانا ثناءاللہ نے کل جو بات کی ہے اس پر میں نے آج اسمبلی میں ان سے بات کی, اور میں نے کہا کہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ ستائش کریں رینجرز کی, فوج کی, کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے, جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے اس شہر کو بچایا ہے, آج اگر وہ وہاں پر ان غداروں کے جنہوں نے پاکستان کو ناسور کہا ہے, ان کے ناجائز دفاتر جو سرکاری مختلف جگہوں کے اوپر قبضہ کر کے بنائے ہوئے تھے, ان کو اگر وہ گرا رہے ہیں تو آپ اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز غلط کر رہی ہے. میں نے کہا یہ تو آپ ان کو دوبارہ زندہ کرنے والی بات کر رہے ہیں, اور آپ وضاحت کریں جس پر وہ بیک فٹ پر چلے گئے, اور انہوں نے وہاں پر اسمبلی کے اندر یہ کہا کہ جی وہ وزیر اعلیٰ نے کہا رینجرز نہیں کر رہے بلکہ میرے حکم پہ کر رہے ہیں,
اور بالکل وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو کل انہوں نے بات کی تھی، اور وہ شرمندہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہاں پر لے لوں، بریک کے بعد جب واپس آؤں گا کو یہ بات اسٹیبلش کرنی ہے کہ ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن، پھر 3 ستمبر کو جو وہ اپنی ریلی نکالنے جا رہے ہیں، پھر آخر میں ہم دوبارہ ایم کیو ایم پر کیوں آ گئے؟ کیونکہ ناظرین جب یہ تمام ایپیسوڈ ہو رہا تھا اس وقت یہ کہا گیا، یہ الزام لگا کہ جناب یہ جو 3 ستمبر کو جو ایجیٹیشن کریٹ کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر جو جس طرح سے یہ دونوں جماعتیں پاکستان عوامی تحریک، پاکستان تحریک انصاف اپنی موومنٹ چلا رہی ہیں، اس پر سے توجہ ہٹانے کی یہ کوشش ہے، تو کیا واقعی ایک کانسپریسی تھیوری ہے؟ پتہ نہیں کس حد تک ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں گھمن صاحب سے اس حوالے سے، چونکہ وہ تجزیہ بھی بہتر کرتے ہیں اور نظر بھی رکھتے ہیں، ان سے پوچھوں گا کہ کیا واقعی اس پوری کانسپریسی تھیوری کے پیچھے کوئی سچائی کا کوئی عنصر نظر آتا ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ گھمن صاحب، پینما کا معاملہ اور یہ جو متحدہ میں نہیں کہوں گا، چلے میں ایسے کہوں گا الطاف حسین کا جو معاملہ، کوئی ربط ہے؟ ڈیفینیٹلی ربط تو نظر آ رہا ہے اس میں، تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ جب سے ڈیفینیٹلی کا لفظ بڑا ربط اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ جو اسٹیٹ کی طرف سے رسپانس ہے، اس ٹائم پی ایم ایل این از رننگ دا فیڈرل گورنمنٹ۔ اب اسٹیٹ کے اگینسٹ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو ہے، جس کے ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب یہ سارا جو مینڈیٹ ملا اس کا بانی جو ہیں وہ الطاف حسین، الطاف حسین کا مینڈیٹ تھا، یہ ان کا مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے ایک اسٹیٹ کے ایک ملک کے اگینسٹ اتنے برے الفاظ، مطلب اسے بڑھ کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کو رسپانس کس نے کرنا ہے، کس کی طرف سے آنا ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کی اب وہ رسپانس نہیں آ رہا جو آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے اوے کہنے پہ رسپانس آتا ہے، یہ مطلب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور میں جو شروع سے بات کر رہا تھا، یہ پولیٹیکلی اس لیے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں کہ اب کسی صورت میں پی ایم ایل این، یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ کل کو ہی ایم کیو ایم کا سارا شرازہ بکھر جائے، پارٹی بین ہو جائے اور سارے ادھر ادھر بھوگ جائیں، اور اس کو آپ صرف ایک انڈیویجول کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں اب جس طرح انہوں نے پنجاب کے انٹیریئر منسٹر نے جن بیان دیا، وہ مطلب اس سے بہت زیادہ اور شکوک و بات سامنے آ گئے۔ رسپانس کیا ہونا چاہیے تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے، جو پولیٹیکل ایلیمنٹ جو پریزنٹ ہے کراچی کے اندر، ان کو اپنی ایک عام پولیٹیکل پارٹی کی طرح ان کو آپریٹ کرنے دیں، ڈاکٹر فاروق ستار اینڈ ادرس۔ باقی جو لوگ ہیں اسٹیٹ کی طرف سے، ان کو جو کرمنل ایلیمنٹ، مجھے اتنا پتہ ہے، مجھے اتنا پتہ ہے، لیکن میرے ملک کو کوئی خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ناسور کہے اور کہے کہ اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو پھر میں سیاسی بیان نہیں، میں کہوں گا ہاؤ ڈیئر یو۔ ہم اکثر جو ایک بڑی سیاسی آتی نا سٹیٹمنٹ کہ کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنے نہیں دیا جائے گا، یہاں پہ آپ نے ثابت کرنا تھا، خبردار دوبارہ ایسی بات کی تو۔ مجھے بڑا افسوس ہے خاور صاحب جو جس ربط کی بات کر رہے تھے، آپ آرمی پبلک اسکول پہ کوئی حملہ ہو تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کس وقت یہ جب ہم تحریک چلا رہے تھے اس وقت یہ ہوا، کوئٹہ کا واقعہ ہوا تو کوئٹہ کا واقعہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ آج خاور صاحب یا پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ دیں کہ الطاف حسین نے اس وقت، بھائی خدا کا خوف کریں، سیاست اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ کو ان کی کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی حکومت میں، یا حکومت سے اختلاف ہے یا حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر آپ وقت کے پرائم منسٹر، آپ کی ریاست کا پرائم منسٹر ہے، اس کے متعلق کم از کم یہ کہنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں کہ کس کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا جو آپ کے جذبات ہیں، یہ ہر پاکستانی کے جذبات، یار میری بات تو سن لو نا، میری عرض سن لو، یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری ایم کیو ایم کو بین کر دیں۔ آپ بندے کی بات کر رہا ہوں، یار الطاف حسین کی بات، یار الطاف حسین کو نہ صرف بین تو پہلے ہی تھا، وہ کہ میڈیا پہ وہ بین تھا، تھینکس ٹو عدلیہ، یار عدلیہ نے کہا نا کہ بند کرو یار، میری بات سن لو یار، عدلیہ ریاست پاکستان کا ہی ادارہ ہے۔ اگر ریاست پاکستان کے ادارے ایکٹ کرتے ہیں، اگر سویلین کرتے ہیں یا دوسرے ادارے کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پوری قوم، پوری ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اس ادارے کے فیصلے کے پیچھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جناب رینجر کا فیصلہ ہے اور یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے۔ یہ انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں، اب آ جائیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کہتے ہیں تو کہ وہ بے غیرت ہے جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے۔ نہیں، یہ نہیں کہا، یہ الفاظ نہیں تھے اس کے۔ اگر پڑھا تو سنوا دیں، میری سن لو، کس وجہ سے کہا وہ بھی میں صرف وجہ نہیں ہوتی کوئی، یار میری بات تو مجھے کوئی وجہ نہ دے اس بات کی، وجہ نہیں ہوتی، لیکن یار میری بات تو سن لو نا، اس کے باوجود
وزیر داخلہ نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں جواب دیا. غداری کا مقدمہ بنتا ہے محمود چکزئی پہ؟ آپ اگر سب کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے جاؤ گے تو یہ کوئی پاکستان کی خدمت مطلب نہیں. علی حیدر میری بات سن لو یار, میں یہ کہتا ہوں اگر آپ یہ کہو پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہ لگاؤ, یہ اسی کے برابر ہے کہ پاکستان مردہ باد کرو. آپ کو قومی دھارے میں جو باغی ہیں ان کو لانا چاہیے, جو ناراض ہیں ان کو لانا چاہیے. آپ کو ہر ایک کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے. ہاں سر یہ قومی دھارے میں کب سے ہیں یار, میری بات تو سن لو نا, میری بات تو سن لو نا, انجوائے کر رہے ہیں فوق سارے. نہ اس طرح نہ کرو, ان کو ابھی بھی کچھ اور چاہیے تو میری بات سن لو. آپ ایک وقت آپ ولی خان کو غدار کہنا شروع کر دیں, آپ کسی اور کو بھی یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, ختم کیا جانے چاہیے. مجھے سر ایک بات کا جواب دے دیں, صرف ایک میرا چھوٹا سا سوال. نہیں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ اے پی سیز بلا لیے, کہ ایک اے پی سی بلا لیں, سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بلا دیں. اس ایشو پر ہم کوشش کریں گے آگے چل کے اور بات بھی ہو. ہاں اس پہ اے پی سی ہونی چاہیے, تمام جماعتوں کو بلائیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. فی الحال دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.